अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हम सूरत इनफाल जो है वो इसका तर्जमा कर रहे हैं। परसों हमने जो फर्स्ट डेज की जो है फर्स्ट 4 आयात की थी। नेक्स्ट हमने 5 से जो लेकर 7 तक 3 आयात जो हैं वो मज़ीद की थी। तो अब आज हम इसके जो आयात हैं उनका तर्जमा जो है वो पूरी इंशाल्लाह फर्स्ट जो लेसन है इसका कंप्लीट करते हैं। तो हमने जो है पहले तर्जमे में जो है वो पढ़ा सूरत इनफाल जो है इसके हवाले से कि मुजाहिदीन जो है वो सूरत मालिक नीमत के बारे में मुजाहिदीन सवाल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये मालिक नीमत जो है इसके बारे में तुम झगड़ा ना करो, आपस में एक दूसरे के साथ ना झगड़ो, आपस के मामला जो है वो दुरुस्त रखो। ये तो अल्लाह और उसके रसूल का जो है वो माल है और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। फिर अल्लाह ताला ने जो है 5 इसमें बताई मोमिन होने के जो मोमिनों की सिफ़ात हैं कि वो तो अल्लाह से डरते हैं और जब अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती हैं तो उनका जो है वो दिल डर जाता है और उनका ईमान उसकी आयत सुनकर जो है बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। और यही तो वो लोग हैं जो कि युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, नमाज कायम करते हैं और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। तो यही सच्चे मोमिन हैं, उनके लिए उनके रब के यहाँ बहुत बड़े दर्जात हैं और मग़फ़िरत है और बख्शिश वाली इज़्ज़त वाली रोज़ी है और उनके लिए मग़फ़िरत है। फिर जो है कल हमने नेक्स्ट जो आयात है उसमें हमने पढ़ा कि मोमिनीन जो है वो तब उस वक़्त पहली जंग थी, उनके पास साजो सामान भी नहीं था, तादाद में भी तो डर रहे थे। तो वो जब उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया घर से निकलने का जंग के लिए, तो फिर मुसलमानों की जो एक जमात थी वो इस बात से खौफज़दा थी और वो जो है वो लड़ना नहीं चाह रही थी। तो वो आप सल्लम से इस बारे में झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि वो तो जब जानते हैं कि उनके पास कोई साजो सामान नहीं है और अगर लड़ने के लिए गए तो हम मारे ही जाएंगे, तो हम जानते हुए मौत को देखते हुए भी हम जो है वो मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं, तो हम ये जो है वो नहीं चाहते। तो मुसलमान ये चाहते थे, अल्लाह ताला ने जब उनसे वादा किया था कि दोनों ग्रोहों में से कोई एक ग्रोह जो है वो तुम्हारा होगा, मतलब कि दोनों ग्रोह, एक अबू जहल का था ग्रोह जो कि जंगी लश्कर था और एक अबू सुफियान का तिजारती काफिला था, कि उन दोनों में से कोई एक लश्कर जो है वो मुसलमानों के हाथ आएगा। अगर तो तिजारती काफिला आता तो जाहिर सी बात है उन्हें बहुत ज़्यादा साजो सामान मिलता, बहुत ज़्यादा जो है तिजारत का जो काफिला है उसकी जो उसका सामान मुसलमानों के हाथ लगता। लेकिन अगर अबू जहल का जो जंगी लश्कर है उसके साथ मुझे मुसलमानों के हाथ आता, उसके साथ अगर सामना होता, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब ये था कि उन्हें जंग करनी पड़नी है मुसलमानों को और उन्हें लड़ना पड़ना है। तो मुसलमान जो थे वो चाहते थे कि जो बग़ैर शान शौकत के काफ़िला है, जो कि असले के बग़ैर वाला है, यानी कि वो चाहते थे कि तिजारती काफ़िला हमारे हाथ लग जाए, हमें लड़ना ना पड़े, क्योंकि हम हो सकता है हम अगर लड़े तो हम तो हार ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी जो है ना कुछ जो है वो सामान है, ना ही जंगी आलात हैं, ना ही कुछ और ऐसा साजो सामान है, ना ही जो है हम तादाद में भी बहुत कम है, जानवर भी नहीं है, घोड़े या ऊँट वगैरह, तो हम हार जाएंगे। तो वो चाहते थे कि हमारे हाथ जो है वो तिजारती काफ़िला ही जो है वो। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला जो है वो चाहता था कि वो हक बात को साबित कर दे, कि जो अल्लाह ताला चाहता है कि इस्लाम फैले, दीन फैले, हक को फैलाए, तो अल्लाह ताला हक को ही साबित करना चाहते थे बिकलिमात ही, अपनी कलमात के साथ, कि जो अल्लाह ताला ने कहा था, जो वादा किया था कि अल्लाह ताला उन्हें जिताएंगे, अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए उनकी मदद करेंगे और उनको फ़तह जो है वो हासिल होगी। तो अल्लाह ताला चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो लड़े ताकि दीन जो है इसका बोलबाला हो और मुसलमान दूसरे इलाकों तक जो है वो इसकी तालीमात जो है वो दीन की पहुँचे और जो है काफिर है उनकी जड़ को काट दे। ये सारा जो है वो मामला हुआ था। फिर आगे क्या है, हम तर्जुमा आगे पढ़ते हैं। ली ताकि युहक्का, हिक्का कहते हैं साबित करना, ताकि साबित कर दे हक्का हक को, ताकि अल्लाह ताला सच को सच कर दे या हक को साबित कर दे। व युबतिला, और मिटा दे, अलबातिला, बातिल को, झूठ को जो है वो अल्लाह ताला ख़त्म कर दे या झूठ को मिटा दे। वलौ, और अगरचा, कारिहा, नापसंद करें, अलमुजरिमून, मुजरिम लोग जो हैं, यानी कि जो मुजरिम है, जो गुनाहगार हैं, वो चाहे इस बात से ना खुश हों, इस बात को नापसंद करें कि जो है वो झूठ जो है वो बातिल, यानी कि जो बातिल है उसको ख़त्म करना या सच का साबित करना, वो इस बात को बेशक नापसंद करें, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ये चाहते हैं, या अल्लाह ताला ये करने वाले हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हक़ को साबित कर दे, सच को सच कर दे, और युबतिलुल बातिला, और झूठ को झूठ कर दे या झूठ को मिटा दे। युबतिल मिटाने को भी कहते हैं कि झूठ को मिटा दे या झूठ को झूठ कर दे। वलऊ, और अगरचा, कारिहा, नापसंद करें, अलमुजरिमून, जो मुजरिम लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो अगरचा इस बात को नापसंद करें।
تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور وقت جو ہے وہ انہیں یاد کروایا کہ جب تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب جنگ کا یہ موقع تھا، جنگ کا ٹائم آنے والا تھا، تو اللہ کے نبی جو ہیں اس وقت بدر کے مقام میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رو رو کر دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری تعداد بہت کم ہے، اگر آج یہ ہماری جماعت اتنی تھوڑی سی جو مسلمانوں کی تعداد ہے، تھوڑی سی جماعت ہے، یہ اگر مٹ گئی، اگر ہم سب مارے گئے یا ہم جو ہے وہ جنگ میں نہ ہم کامیاب ہوئے، اگر تو نے آج اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر دنیا میں کوئی بھی تیری عبادت کے لیے نہیں بچے گا. تو یہ اتنا رو رہے تھے اور روتے روتے ان کی چادر جو ہے وہ ان کے کندھوں سے نیچے گر گئی. تو حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور انہیں دلاسا دیا کہ آپ جو ہے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرے گا. جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آپ سے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ رسوا نہیں کرے گا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جب تم تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو قبول کر لیا اللہ نے، لکم تمہیں، یعنی کہ تمہاری دعا سن لی. جو تم دعا کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر التجائیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہاری دعا کو سن لی. اور کیا فرمایا کہ انی بے شک میں، ممدکم، ممدو لفظ جو ہے وہ مدد سے نکلا ہے، اور کم جو ہے وہ ضمیر ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تمام صحابہ کی طرف جمع میں ہے نا، ان کی سب کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں ممدکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں، 7,000 ہزار، 1,000 من الملائکتی فرشتوں کے ساتھ، کہ بے شک میں 1,000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، مردفین جو کہ لگاتار آنے والے، پیر در پہ، یعنی کہ ایک کے پیچھے ایک فرشتہ آ رہا ہے اس کے، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں فرشتے یہاں پہ بات بتائی گئی ہے کہ بے شک میں 1,000 پے در پے آنے والے، یعنی کہ آگے پیچھے آنے والے فرشتوں کے ذریعے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری اس وقت دی نا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی. بے شک تم تعداد میں تھوڑے ہو، ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ہی جو کامیاب کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو قبول کر لیا اللہ نے، لکم تمہیں، یعنی کہ تمہاری دعا کو اللہ نے سن لیا. اور کہا کہ انی بے شک میں، ممدکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ 7، بی بی کہتے ہیں 7 کو، الفین ہزار، بِأَلْفٍ 7 من الملائکتی فرشتوں کے ذریعے، مردفین لگاتار آنے والے. ٹھیک ہے، لگاتار آنے والے، جو ایک ساتھ آنے والے جو فرشتے ہیں ان کے ذریعے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، پے در پہ آنے والے فرشتوں کے ذریعے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وما، اور نہیں، جعلہ اللہ، جعلہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے، سر اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بنایا. ان کی جو بات کہی نا اللہ تعالیٰ نے، بیٹا اللہ کے لیے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ جب آتا ہے نا لفظ، تو اللہ سے پہلے اگر بات نیگیٹو چل رہی ہے تو اللہ کے بعد وہ بات جو ہے وہ پازیٹیو ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ سے پہلے بات جو ہے وہ پازیٹیو چل رہی ہے تو اللہ کے بعد وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما جعلہ اللہ الا بشریٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بنایا مگر خوشخبری. لیکن جب اس سے سیدھا سیدھا پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تمہارے لیے خوشخبری ہی بنایا. ٹھیک ہے، وما، اور نہیں، جعلہ اللہ، اللہ نے بنایا اس بات کو، ان کی جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی، اسے بنایا، الا مگر، بشرا خوشخبری، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس بات کو مگر خوشخبری، یعنی کہ اللہ نے اس بات کو خوشخبری ہی بنایا لوگوں کو. جب یہ بتایا نا کہ تمہارے لیے فرشتے آنے والے ہیں تمہاری مدد کے لیے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خوشخبری کے طور پر ہی دی. والی تطمئنہ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی اس کے ذریعے، قلوبکم تمہارے دل، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل جو ہیں اس بات کو سن کر مطمئن ہو جائیں. ومن نصر، اور نہیں مدد، الا مگر، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، کہ جو مدد ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بنایا مگر خوشخبری. وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی اس کے ذریعے، قلوبکم تمہارے دل. ومن نصر، اور نہیں مدد، الا مگر، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. جی بیٹا اس کا ترجمہ اتنا ہی ہے، یہ آپ لوگوں نے ترجمہ یاد کرنا ہے.
اور اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح دیکھنا ہے بیٹا. اب اس کی جو ہے کلمات کی طرف آئیں, الکلمات و تراکیب. ٹھیک ہے, اس میں الفاظ منی جو ہے وہ آپ لوگوں نے اندر سے کر تو لیے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے ان کو یاد بھی کرنا ہے. صورت انفال کا مطلب ہے مالے غنیمت. اصلی ہو جاتا بینکم, اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو. واجل ڈرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں. کاری ہوں, ناگواری محسوس کرنے والے. یساقون, وہ ہانکے جاتے ہیں. اہدا, ایک, اور یہ مونس ہے. ٹھیک ہے. دابرہ, جڑ. تستغیثون, تم فریاد کرتے ہو. مردفین, لگاتار آنے والے. غیرہ, ذاتی شوکاتی, بغیر کانٹے کے, بغیر اسلحے اور قوت کے. ٹھیک ہے. یہ اتنا آپ لوگوں نے جو ہے وہ لیسن بہت اچھے طریقے سے یہ بھی یاد کرنا. اور اس کے مشقی سوالات کی طرف آئیں. اس سبق میں مومنین کی کیا صفات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. تو بیٹا ہم نے یہ اس کی دیکھیں سیکنڈ والی جو آیت سے, سیکنڈ آیت اور تھرڈ والی آیت, ٹھیک ہے, ان دونوں کا جو ترجمہ ہے, ان میں آپ لوگوں نے پہلے اوپر ترجمہ لکھنا ہے اور پھر نیچے جو ہے وہ ان کی صفات نکالنی ہے کہ مومنین کی کیا صفات ہیں. ترجمہ پہلے یہاں سے لکھنا ہے. تو مومن تو وہ ہیں جو اللہ کا ذکر یہاں سے لے کر خرچ کرتے ہیں. تو پھر ان میں سے نکالنی جو 5 ہیں کہ مومن وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب اس کے سامنے ان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ 5 صفات ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ کویشچن کو نشان لگایا. پھر 2 گروہوں سے کیا مراد ہے. تو 2 گروہوں سے مراد آپ کو پتہ ہے, وہ میں نے بتایا تھا کہ 2 گروہوں سے مراد, ایک ابو جہل کا جنگی لشکر جو کہ مکہ سے آ رہا تھا جنگ کے لیے, اور ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے جو کہ ملک شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کویشچن بھی آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے, یہ دونوں کویشچن. آگے بیٹا دیکھیں, فتق اللہ واصلحوا ذات بینکم, ان عبارت کا جو ہے وہ مفہوم آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے. جیسے اللہ, اس کا پہلے جب بھی مفہوم پوچھا جائے تو پہلے آپ نے ترجمہ لکھنا ہے, تو پھر نیچے مفہوم لکھنا ہے. فتق اللہ واصلحوا ذات بینکم, کے آپس کے جو معاملات ہیں, آپس کے تعلقات وہ درست رکھو. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین مجاہدین جو ہے ان کو یہ کہا تھا کہ مال غنیمت کی وجہ سے آپس میں جھگڑو مت, اور اس وجہ سے آپس کے مومنین تعلقات خراب نہ کریں. تو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق, حکم کے مطابق چلو, جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارو, اور آپس کے معاملات کو درست رکھو. آگے ہے واطیع اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین, کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. اس کا بھی آپ نے مفہوم جو ہے وہ 3 سے 4 لائن میں جو ہے وہ آپ نے اس کا مفہوم جو ہے وہ بیان کر دینا ہے. جیسے آپ ترجمہ لکھیں گے پھر ایسے ہی اس کا مفہوم جو ہے وہ مومنین کی صفات کے حوالے سے آپ لوگ جو ہے مجاہدین کے حوالے سے کریں گے, کہ انہیں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا مسلمانوں پر, مومنین پر فرض ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, کہ جب ان پر یا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ بھی آپ نے ترجمہ لکھنا ہے, اور پھر آپ نے اس کے مفہوم کو بھی لکھنا ہے, اور یہی اس میں لکھنا ہے کہ یہ مومنین کی صفات میں سے مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ مومنین جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل کیسے ڈر جاتا ہے اور وہ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے آیات کو سن کر. تو یہ آپ نے اس کے مفہوم میں یہی الفاظ جو ہے وہ لکھ کے اس کا مفہوم آپ لوگوں نے بنانا ہے. تو بیٹا جتنا آج آپ نے آیت نمبر 8, 9 اور 10 3 آیات کا ترجمہ بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے, اور اس کے مشقی سوالات آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر کے آپ نے اس کے نشان لگانے ہیں. اور پھر ان جو ہے وہ دونوں جو یہ تینوں سوالات ہیں, ٹھیک ہے, سبق میں جو صفات بیان کی گئی ہیں 2 گروہوں سے کیا مراد ہے, جو مفہوم آیات کا, یہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ جو ہے وہ یہ تینوں کویشچن لکھنے ہیں, اور ان کو یاد کرنے کے بعد زبانی لکھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. آج کا آپ کا بیٹا لیسن اتنا ہی ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.